इम्तियाज़ ट्रैवल साफ सुथरा माहौल, बाखलाक महज़्ज़ब तालीम याफ्ता स्टाफ के साथ बाएतमाद नाम, बाएतमाद काम। इम्तियाज़ ट्रैवल। सिर्फ एक फ़ोन कॉल पर घर बैठे टिकट हासिल करें। आपकी सहूलत व रहनुमाई के लिए हाजिर खिदमत। इम्तियाज़ ट्रैवल, ए नेम ऑफ क्वालिटी। एक्सप्रेस मनी ट्रांसफ़र, मिनटों में पैसे अपनों के पास। दुनिया का तेज़ तरीन मनी ट्रांसफ़र सिस्टम एक्सप्रेस मनी के साथ। बातमाद नाम, बातमाद सर्विस। दुनिया के हर शहर में ब्रांचें, हर मुल्क के लिए डिस्काउंट फीस के साथ। पैसे वसूल करना नहायत ही आसान एक्सप्रेस मनी के साथ। एक्सप्रेस मनी, सिंपल, फास्ट और तेज़ तरीन एक्सप्रेस मनी ट्रांसफ़र। गर्मी से बचाव के लिए यूनान में पहली बार इंपोर्टेड रूम कूलर। वाह, क्या प्यारी और ठंडी हवा कूलर की आ रही है। रवायती बर्फ का गोला बनाने वाली मशीन। 1 किलोमीटर के फासले तक इंटरनेट के लिए वायरलेस USB और 1 साल की गारंटी के साथ मुख्तलिफ वैरायटी में अब घड़ियां भी। इम्तियाज ब्रदर्स ग्रुप ऑफ कंपनीज ग्रीस की तमाम शाखों पर दस्तयाब है। याद रखिए, IB ग्रुप ऑफ कंपनीज ग्रीस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। यूनान से बज़्म तकबीर के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद इरफान तैमूर हाज़िर है। नाज़रीन, हमारी कोशिश होती है कि हम अपने नाज़रीन के लिए यूनान में मुकीम पाकिस्तानी बरादरी से मुतल्लिक़ ख़बरें, उनकी तकरीबात की कवरेज, ख्वाह सियासी हों, समाजी हों या मजहबी, उसके साथ साथ इमिग्रेशन मसाइल, इमिग्रेशन अमूर पर जितनी भी तामीरी मुस्बत गुफ्तगू है और बर वक्त और मुसद्दक़ा जितनी भी ख़बरें हैं वो अपने नाज़रीन के साथ शेयर कर सकें। हम अपने टॉक शो का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक का दूसरा अशरा जारी है, अपने इख्तिताम की तरफ है। तीसरा अशरा शुरू होगा और फिर ये रमज़ानुल मुबारक इस साल जो मुकम्मल हो जाएगा। तो नाज़रीन, हमारी दुआ है कि तमाम उम्मत मुसलमा इस बाबरकत महीने के फ्यूज़ व बरक़ात और अपनी रहमतें समेटें, अपने गुनाहों की बख्शिश करवाएं, अपनी अल्लाह ताला से मग़फ़िरत मांगें, ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला के यहाँ गड़गड़ा कर अपनी जितनी भी आबादतें हैं वो पूरी करें, अपने माँ बाप को खुश करें। और हमारी दुआ है कि अल्लाह सुब्हान व तआला तमाम मुसलमानों की इस महीने की हुई बातें कबूल व मंजूर करे। नाज़रीन, पूरी उम्मत मुसलमा इस वक्त शदीद मज़ालम का शिकार है। कहीं बैरूनी मदाखलत है, कहीं पर आपस में ही खाना जंगी की कैफियत है। आप देख सकते हैं कि कश्मीर में फिर इंडियन फोर्सेस ने मुसलमानों की वहाँ कश्मीरियों की ज़िंदगी को अजीरन कर दिया है। फ़लस्तीन है, वहाँ पर इसराइल मज़ालिम रुकने को नहीं आ रहे हैं। मिस्र में फिर से खाना जंगी जो शुरू हो चुकी है और हर रोज़ लाशें गिर रही हैं। उसके साथ साथ शाम में कुछ अरसे से जारी 2 धड़ों की लड़ाई, दोनों तरफ मुसलमान हैं, मारने वाले भी मुसलमान, मरने वाला भी कलमा गो। नाज़रीन, इस हालत में आप देख रहे हैं कि मुसलमानों पर हर तरफ अलम और मसाइब ही तारी हैं। अल्लाह ताला से हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह सुब्हान व तआला पूरी दुनिया के मुसलमानों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो शाम का ज़िक्र करते हुए मैं आज के प्रोग्राम में इस पर भी बातचीत करेंगे कि शाम में नवासी रसूल हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और जो सहाबे रसूल हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के मज़ारात पर भी गोलाबारी हुई है, उन मज़ारों को नुकसान भी पहुंचा है। हम बज़्म तकबीर की पूरी टीम की तरफ से इस वाक़यात की शदीद मज़म्मत करते हैं और हम अपना प्रोग्राम में भी इन्हीं बातों पर बातचीत करेंगे। आज हमने स्टूडियो में दावत दी हुई है ख़तीब आज़म यूनान जनाब अल्लामा शहबाज अहमद सिद्दीकी साहब। उसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं हमारे बज़्म तकबीर के न्यूज़ कास्टर, मारूफ सहाफ़ी भी हैं, कलम नगार भी हैं, यूसुफ चौधरी साहब। आज हम बातचीत करेंगे। आप दोनों हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। यूसुफ साहब, तो आप तो हमारे प्रोग्राम का हिस्सा ही हैं। तो अल्लामा साहब, बातचीत का सिलसिला आपसे शुरू करते हैं
رمضان المبارک کی جو رحمتیں ہیں، جو مقدس مہینے، اس میں جو عبادتیں ہم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت بڑھا چڑھا کر ثواب دینے کا ہم سے وعدہ کیا ہوا ہے۔ ابھی دوسرا عشرہ جا رہا ہے، آپ اس بارے میں کیا ہمیں بتائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تکبیر ٹی وی یونان کی ساری ٹیم کا مشکور ہوں جنہوں نے آج موقع دیا کہ میں مسلمانوں تک کچھ رمضان المبارک کے حوالے سے یا دیگر مسائل کے حوالے سے جو ہے کچھ اچھی باتیں پہنچا سکوں۔ جیسے آپ نے ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے مہینے میں اعمال کا ثواب جو ہے وہ بڑھا دیا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں جو آدمی ایک نفل ادا کرتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرض کا اجر عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں یہ بات بڑی قابل غور ہے کہ باقی 11 مہینوں کے اندر یہ اجر اور یہ فضیلت نہیں ہے کہ پڑھے بندہ نفل اور اجر جو ہے وہ فرض کا پائے۔ ٹھیک ہے، 24 گھنٹوں میں 5 نمازیں فرض ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ جو فرائض ہیں ان نمازوں کے اندر وہ جو فرض جتنے پڑھتا ہے آدمی اتنے فرائض کا اجر اللہ سے عطا فرماتا ہے۔ لیکن یہ رمضان المبارک کے مہینے میں گویا کہ یوں سمجھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کے دریا جو ہیں اس کے دھارے چلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ میرا کوئی بندہ اس کی برکات سے محروم رہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک نفل جو بندہ اس مہینے میں ادا کرتا ہے اللہ پاک اس کو فرض کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور جو آدمی اس مہینے میں ایک فرض ادا کرتا ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 70 فرائض کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو یہ اجر و ثواب ہے، اور ہر نیکی کا اجر، یہ نہیں کہ صرف نماز کا، ہر نیکی کا اجر جو ہے وہ 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ بڑھا دیا اس مہینے کی فضیلت سے۔ اگر کوئی آدمی ایک مرتبہ قرآن کریم جو ہے وہ پڑھتا ہے، ختم کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، تو گویا اس نے دوسرے مہینوں میں 70 قرآن پاک ختم کیے۔ اس کے اگر کوئی آدمی 1 روپیہ، 1 درہم، دینار، پاؤنڈ، ریال، یورو اللہ کے راستے میں اللہ کی مستحق مخلوق پر صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، مساکین پر، یتیموں پر، بیوہ پر، یا اللہ کے گھر پر، یہ کوئی بھی جو بھلائی کا کام ہے اس پر جو 1 روپیہ خرچ کرتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ 70 روپے خرچ کرنے کا اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے۔ بتائیں کہ کسی وجہ سے کئی ناظرین نے فون کر کے ہم سے پوچھا ہے، میں بھی پرسنل طور پر آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اگر کسی وجہ سے روزہ آدمی کا چھوٹ جائے، نہ رکھ سکے، تو اس کا کفارہ دے یا اس کو رمضان کے بعد رکھے، اس بارے میں کیا بابت، اس بارے میں تفصیل ذرا بتائیں۔ جی دیکھیں تیمور بھائی، ایک یہ ہے کہ روزہ جو عذر قرآن نے اور اسلام نے بیان کیے ہیں، روزہ چھوڑ دینے کی جو رعایت دی ہے وہ پچھلے پروگرام میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ پاک نے فرمایا جی ہاں، مریض اور سفر اگر یہ نہ ہو، مجھے یاد ہے اسی طرح ہم نے اس پر بات چیت کی تھی، اگر کسی دیگر ان وجوہات کی نہ بیماری ہو، اٹھ نہ سکا ہو، کوئی اٹھ نہیں سکا یا کسی وجہ سے تندرست ہو، اس کی وجہ نہ رکھ سکا، اگر وہ روزہ وہ نہیں رکھ سکا تو اس کا جو ہے وہ اس کی قضا ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، رمضان المبارک کا مہینہ گزرنے کے بعد وہ جلد از جلد وہ جتنے روزے اس کے چھوٹے ہوں اتنے روزے وہ رکھ لے۔ یہ کتنے دن بعد، عید کے کتنے دنوں بعد؟ یہ عید کے فوراً بعد رکھ لے، جتنی جلدی، عید کے 3 دنوں کے فوراً بعد رکھ تو لیٹ بھی سکتا ہے، ٹھیک ہے، اگلے رمضان سے پہلے رکھ سکتا ہے، لیکن چاہیے کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ جلدی اس کو کرنا چاہیے کہ وہ جو اس کے قضا روزے ہیں وہ رکھے۔ اور دوسرا میں ایک بات ساتھ اٹیچ کرنا چاہتا ہوں، یہ تو ہے جو روزہ کسی وجہ سے چھوٹ گیا اس کی تو ہے قضا، ٹھیک ہے، اور ایک ہے کہ اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر روزہ توڑ بیٹھا ہو، ٹھیک ہے، تو اس کا ہے کفارہ، ہاں وہ ہے کفارہ۔ ٹھیک ہے، ایسا لوگوں سے ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، انسان ہے، غلطی خطا کا پتلا ہے، تو اس کا کفارہ جو ہے وہ اسلام نے جو بیان کیا ہے وہ ہے کہ جو آدمی جان بوجھ کر ایک روزہ توڑے وہ یا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے تو تب اس روزے کا کفارہ ادا ہوگا۔ مسکینوں کو 60 مسکینوں کو جی، اور وہ 60 مسکینوں کا کھانا کیا ہے
کہ جس طرح کا کھانا وہ خود پسند کرتا ہے. 11 میں تو ناممکن ہے نا, وہ تو اپنے جی وہ جہاں بھی اس کو مساکین میسر آئے وہ وہاں کھانا بھیج سکتا ہے, ان کو کھلا سکتا ہے. 60 مساکین کو کھانا کھلائے. کیمپ میں جو ہمارے قیاد بھائی ان کے 60 بندوں کا اگر آدمی افطاریہ کرے تو کیا وہ کفارہ ہو سکتا ہے؟ وہ مسکینوں میں آتے ہیں, ان کو چونکہ حکومت اخراجات دے رہے ہیں, قیدیوں میں آتے ہیں, وہ بھی مصائب میں ہیں, تو 60 مساکین کو کھانا کھلانا. ٹھیک ہے. اگر کوئی آدمی 60 مساکین کو کھانا کھلانے کی ہمت اور استطاعت نہیں رکھتا تو پھر دوسرا آپشن اس کے لیے اسلام نے جو رکھا ہے وہ یہ ہے کہ وہ 60 روزے رکھے. ٹھیک ہے. رمضان گزرنے کے بعد 60 روزے یعنی 2 ماہ کے روزے. جی میں عرض کرتا ہوں ایک روزے کا جو کفارہ ہے, ایک روزے جان بوجھ کر توڑنے والے ایک روزے کا کفارہ 60 روزے رکھے, اور وہ بھی اس انداز سے کہ بغیر انقطاع کے. اچھا, اس میں تعطل نہ آئے, اس میں تعطل نہ ہو, کوئی روزہ چھوٹے نہ. اگر مثال کے طور پر اگر کسی بندے نے 40 روزے رکھ لیے متواتر اور اس نے 41واں روزہ چھوڑ دیا کسی وجہ سے, تو پھر وہ شروع سے دوبارہ رکھنے پڑیں گے. یہ ہے. اور لیکن جو عورت ہے نا, عورت کے لیے اس میں رعایت ہے کہ عورت اپنے ایام مخصوصہ جن دنوں میں اللہ پاک اس کو نماز معاف کر دیتا ہے, ان ایام مخصوصا جب وہ آ جائیں گے تو وہ ان دنوں کو چھوڑ کر جو ہی وہ اپنے یعنی کہ فارغ ہو ان ایام سے تو پھر آگے وہ رکھنا شروع کر دے, اس کی گنتی کنٹینیو چلتی رہے گی. ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے. آپ سے دوبارہ آپ سے میں آتا ہوں. ابھی چلتے ہیں یوسف چودھری کی طرف, ہمارے نیوز کاسٹر بھی ہیں آج ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں پروگرام میں, ٹاک شو میں. آپ کو بہت بہت خوش آمدید. اچھا یوسف چودھری صاحب, آپ سے بات چیت کرنے سے پہلے ایک بریک لے لیتے ہیں. بریک سے آنے کے بعد آپ سے ہم, کیونکہ آپ بہت مشہور یہاں معروف نعت گو بھی ہیں, نعت خواں بھی ہیں, اور آپ اذان بھی ماشاءاللہ بڑی زبردست انداز میں پڑھتے ہیں, تو آپ سے اس بارے میں بات چیت بھی کریں گے, آپ سے نعت بھی سنیں گے. ناظرین چلتے ہیں ایک بریک کی جانب. امتیاز ٹریول صاف ستھرا ماحول, بااخلاق مہذب تعلیم یافتہ اسٹاف کے ساتھ بااعتماد نام بااعتماد کام. امتیاز ٹریول. صرف ایک فون کال پر گھر بیٹھے ٹکٹ حاصل کریں. آپ کی سہولت و رہنمائی کے لیے حاضر خدمت. امتیاز ٹریول, اے نیم آف کوالٹی. یار آج تو گرمی بڑھ گیا. وہ یار پہلوان, تمہیں تو ہر وقت گرمی لگتا رہتا ہے. یار مینیجر صاحب آئے گے, بڑے پریشان نظر آ رہے ہیں آج. گرمی بہت زیادہ آ گئی. او چھوٹے آ جاؤ بھائی میرے ساتھ ذرا. یار مینیجر شکریہ یار, شکریہ ادا کرو امتیاز بردرز والوں کا, جنہوں نے پاکستان سے پاکستانی پنکھے ہم لوگوں کے لیے یہاں یونان میں منگوائے. شکر ہے یا اللہ تیرا, وہ ملک دیا ٹھنڈیاں ہوا آئیاں نے. تمام قسم کے پنکھوں کی ورائٹی کے لیے امتیاز برادرز گروپ آف کمپنی کی کسی بھی شاخ سے رابطہ کریں. کی گل ہے یار, ٹیلی فون ہے کرنا پاکستان, یورو ہی کوئی کی مسئلہ ہے. ہیلو جناب, نواں کارڈ آیا جے سلام پاکستان. 151 منٹ پاکستان گل کرنا جے, منٹ نہ کٹن دی گارنٹی دے نال تے آواز بالکل صاف. یار انہوں یوز کس طرح کرنا؟ بالکل سمپل, اپنا موبائل چکو, اے نمبر ملاؤ تے کال بیک بالکل فری آئے گی. اپنا پن کوڈ لاؤ وچ تے پاکستان گل کرو. سلام پاکستان. سلام پاکستان. پاکستان 151 منٹس. امتیاز برادرز گروپ آف کمپنیز گریس. ایکسپریس منی ٹرانسفر, منٹوں میں پیسے اپنوں کے پاس. دنیا کا تیز ترین منی ٹرانسفر سسٹم ایکسپریس منی کے ساتھ. بااعتماد نام بااعتماد سروس. دنیا کے ہر شہر میں برانچیں, ہر ملک کے لیے ڈسکاؤنٹ فیس کے ساتھ. پیسے وصول کرنا نہایت ہی آسان ایکسپریس منی کے ساتھ. ایکسپریس منی, سمپل, فاسٹ اور تیز ترین. ایکسپریس منی ٹرانسفر. گرمی سے بچاؤ کے لیے یونان میں پہلی بار امپورٹڈ روم کولر. واہ کیا پیاری اور ٹھنڈی ہوا کولر کی آ رہی ہے. روایتی برف کا گولا بنانے والی مشین, 1 کلومیٹر کے فاصلے تک انٹرنیٹ کے لیے وائرلیس USB
اور 1 سال کی گارنٹی کے ساتھ مختلف ورائٹی میں اب گھڑیاں بھی امتیاز برادرز گروپ آف کمپنیز گریس کی تمام شاخوں پر دستیاب ہیں. یاد رکھیے IB گروپ آف کمپنیز گریس. ناظرین وقفے سے جانے سے پہلے ہم بات چیت کر رہے تھے یوسف چودھری صاحب. آپ کو بتاتے چلیں یہ نیوز کاسٹر بھی ہیں معروف یہاں کے بزم تکبیر کے, اس کے ساتھ ساتھ یہ صحافت سے بھی وابستہ ہیں, بڑے منجے ہوئے صحافی بھی ہیں اور کالم بھی لکھ رہے ہیں ماشاءاللہ آج کل. اور ان کی جو ایک اور خوبی وہ ہے کہ یہ گلہ عقیدت تاجدار مدینہ جو نا بڑے مخصوص انداز میں بیان کرتے ہیں. آج ان سے بات چیت کرنے سے پہلے ہم چاہیں گے کہ ان سے 2-4 اشعار جو کسی ان کی پسندیدہ نعت کے یوسف صاحب آپ برائے مہربانی ہمارے ناظرین کو پہلے نعت سنائیں, اس کے بعد آپ سے بات چیت. ماشاءاللہ جی. سراپا خطا ہوں نگاہ کرم ہو میں سب سے برا ہوں. نگاہ کرم ہو سراپا خطا ہوں. حضور آپ سے آپ کو مانگتا ہوں. حضور آپ سے سبحان اللہ آپ کو مانگتا ہوں. میں صرف آپ کا ہوں. واہ واہ سبحان اللہ. میں فقیر آپ کا ہوں. نگاہ کرم ہو سراپا خطا ہوں. واہ واہ. میری زندگی مختصر ہو رہی ہے. میری زندگی مختصر ہو رہی ہے. میں بجھتا دیا ہوں. نگاہ کرم ہو سراپا خطا ہوں. منیر اور ان سے گزارش کروں کیا. منیر اور ان سے گزارش کروں کیا. یہی چاہتا ہوں. نگاہ کرم ہو سبحان اللہ سبحان اللہ. خطا ہوں. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ جزاک اللہ. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت آپ نے نعت پیش کی. یوسف چودھری صاحب آپ کیونکہ صحافی بھی ہیں, یہاں جو بہت ہی ہماری ایک پرانی اور زبردست اخبار ہے جو سب سے پہلی رنگین اخبار جسے کہنے آواز اخبار کے آپ ایڈیٹر ہیں, اس کے ساتھ شروع دن سے آپ ریلیٹڈ ہیں. تو رمضان المبارک کے حوالے سے کیا آپ دیکھ رہے ہیں مسلمان یہاں جو روزوں کی ادائیگی میں, کیونکہ آپ رمضان المبارک کے حوالے سے بات چیت کر رہے ہیں, آپ کو کیا محسوس کیا کر رہے ہیں کہ پاکستانی یہاں پر جو روزے کا احترام تقدس ہو اس سلسلے میں بتائیں, کیونکہ آپ کا آنا جانا دکانداروں کے پاس اور پبلک کے ساتھ آپ ریلیٹڈ ہیں, اس بارے میں پلیز بتائیے. سب سے پہلے عرفان بھائی میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جی کہ آپ نے اس ماہ مبارک میں مجھ جیسے گناہ گار کو بھی یہ سعادت بخشی ہے کہ میں اس پروگرام میں شامل ہوں. نہیں آپ تو شامل ہوتے ہیں نا, آپ پروگرام شروع ہی آپ سے ہوتا ہے. نہیں یہ رمضان المبارک کی اسپیشل جو آپ نے یہ اپنا ٹاک شو رکھا ہے, اس میں اس حوالے سے بات کر رہا تھا. ٹھیک ہے. تو جہاں تک یونان میں مقیم پاکستانی برادری کا تعلق ہے رمضان کے حوالے سے, تو میں نے دیکھا مساجد میں ماشاءاللہ پہلے سے جو تعداد دیکھی جاتی تھی اس کی نسبت 3-4 گنا زیادہ لوگ جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں.
لوگ راغب ہو رہے ہیں. جی جی بالکل, یہ تو اللہ پاک کی خاص رحمت ہوتی ہے اس مہینے میں. تو میں نے رش ہے پروگرام بہت زیادہ. جی ہم نے دیکھا ہے کہ مساجد میں جہاں پر کبھی نماز عشاء کے وقت صرف 4 5 یا 10 لوگ ہوتے تھے, اب وہاں پر سینکڑوں کی تعداد میں بھی لوگ مساجد میں ہوتے ہیں. مساجد کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا ہے نا؟ جی مساجد کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا ہے. اور حالانکہ آپ دیکھ لیں کہ اس وقت یونان معاشی حالات کے حوالے سے جس طرح جا رہا ہے, کرائسس میں گھرا ہوا ہے, اور لوگوں کے پاس جابز نہیں ہیں, جابز بھی نہیں ہے. پھر پاکستانی برادری کی اکثریت یہاں سے دوسرے ملکوں میں منتقل ہو چکے ہیں یا پھر واپس پاکستان جا چکے ہیں. تو اس کے حوالے سے یہاں پر تعداد بہت تھوڑی ہونے کے باوجود مساجد میں رونق اور رش, یہ بہت اچھی بات ہے. اور اس میں یقیناً یہاں پہ جو مقیم ہمارے علماء کرام ہیں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے کہ انہوں نے مساجد میں ہم جیسے, اس کے ساتھ ساتھ میڈیا کا بھی بڑا کردار. میڈیا کا بھی بہت ابھی ہم اسی اتوار کو آپ نے بات کی تو مجھے یاد آیا کہ ہم گئے ہوئے تھے جامع مسجد حسن بن علی میں, انہوں نے میڈیا سے ریلیٹڈ افراد کی افطاری بھی کی ہوئی تھی. تو حافظ محمد رضوان ساجد نے بڑے اسٹیج پہ آ کے بڑے اچھے طریقے سے صحافیوں کی انہوں نے فخر کے ساتھ انہوں نے بڑی عزت افزائی کی ہے, جو میں سوچ رہا ہوں کہ پہلی مرتبہ کسی ایسی تقریب میں ایسا صحافیوں کو جو عزت بخشی گئی ہے. دیکھیں شروع دن سے ہی یونان میں میڈیا کا ایک بہت عام رول رہا ہے. جی بالکل, تقریباً ہر معاملہ میں. ٹھیک ہے, مذہبی لیول میں تو بہت اچھا ہے, تاہم جہاں پہ سماجی اور سیاسی حوالے سے بھی میڈیا کا ایک اہم کردار ہے. اگر یونان میں دیکھا جائے میڈیا نہیں ہوا ہے, اگر پاکستانی میڈیا نہ ہو تو یہاں پر پاکستانی کمیونٹی کا میرے خیال سے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی رول ہوگا. یہ میڈیا بہت اہم رول ہے یہاں پہ, ایک ریڑھ کی ہڈی ہے پاکستان کمیونٹی جتنی بھی ہے اس کی ریڑھ کی ہڈی ہے. یہ میڈیا کے بغیر تو آپ دیکھ لیں کہیں دنیا میں اب ضرورت ہے, اور میڈیا کی وجہ سے بھی جو خبریں پہنچتی ہیں, جو لوگوں تک پتہ چلتا ہے کہ بھی پروگرام ہو رہا ہے, مذہبی ہو رہا ہے, سیاسی ہو رہا ہے, تو ہر حساب سے دینی حوالے سے بھی ہم جو ہے یہ ایک بہت اچھا فریضہ جو ہے ادا کر رہے ہیں اپنا. بالکل جی, یہ ایک ہمارے لیے باعث سعادت ہے کہ رمضان ہو یا نہ ہو, کوئی بھی ہمارے جو مذہبی رسومات والے دن ہوتے ہیں, ان میں تہوار ہوتے ہیں, ان میں جو میڈیا وہ اپنا پورا کردار ادا کرتا ہے, بھرپور کردار ادا کرتا ہے. جو دور دراز دیہاتوں کے اندر لوگ جزیروں میں آباد ہیں, تو ان کو یونان کے حالات کا اور یہاں کی مذہبی اور سماجی تقریبات کی جو آگاہی ہوتی ہے وہ میڈیا کے ذریعے سے. جی ہمارا پروگرام دیکھا جاتا ہے بڑے, خاص کر رمضان کے حوالے سے تو ویورشپ بہت زیادہ ہائی ہو جاتی ہے. تکبیر اخبارات بھی ماشاءاللہ اخبارات بھی جاتے ہیں, اخبارات کے ذریعے ان لوگوں کو پتہ لگتا رہتا ہے کہ کیا پاکستانی برادری کے اس وقت کن حالات سے گزر رہی ہے. ٹھیک ہے, میں بات چیت آپ کی طرف ہی آ رہا تھا. اچھا, آپ ابھی دوسرا عشرہ مولانا صاحب ختم ہونے کو ہے, علامہ صاحب, تو ابھی تیسرا عشرہ ہے, اس میں اعتکاف بھی ہے, فطرانہ بھی ہے, اس کے بعد نماز عید بھی ہے. تو شروع کرتے ہیں تیسرا عشرہ. کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے, کون کون سی مخصوص باتیں ان میں کرنی چاہیے, اور اس تیسرے عشرے میں کیونکہ آخری 10 دن رہ جاتے ہیں رمضان, ہم سے پھر جائے گا 1 سال کی مسافت پر اگر زندگی نے ساتھ. جیسا کہ آپ نے کہا ہے کہ تیسرے عشرے میں کون سے ایسے اعمال ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے اور جن کا خیال رکھنا چاہیے. تیسرے عشرے میں, بلکہ تیسرے عشرے سے پہلے آج کا دن جو ہے جمعۃ المبارک, 17 رمضان المبارک ہے, اور آج یوم بدر, غزوہ بدر کا وہ دن ہے. اچھا, تو گویا کہ آج کے دن ہمیں ان شہدائے اسلام اور ان غازیان اسلام اور ان مجاہدین اسلام کو بھی خراج تحسین پیش کرنا ہے جو اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں یعنی کہ اپنا ہر چیز چھوڑ کر بدر کے میدان میں گئے اور جا کر انہوں نے باطل کے ساتھ ٹکر لی. اور اس دن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یوم الفرقان کہا ہے. سبحان اللہ. بدر کے دن کو, یعنی یہ یوم الفرقان تاریخی دن ہے. جی بہت بڑا تاریخی, اسلام کی تاریخ میں بڑا یہ سنہری دن ہے, سنہری باب ہے. ٹھیک ہے, یہ باقاعدہ یہ 17 رمضان کو تھا. جی اچھا, یعنی کہ یہ اس وقت بھی آج سے 1450 سال پہلے جب بدر کی جنگ ہوئی, غزوہ بدر ہوا, تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ 17 رمضان اور جمعہ کا دن. سبحان اللہ. اس لحاظ سے تو اللہ اکبر, یہ تاریخی دن ہے. تو آج بھی 17 رمضان ہے اور جمعۃ المبارک کا دن ہے. بڑا بابرکت. اور قربان جائیں اس دن جب حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم, اب دیکھیں ایک طرف 313 جانثار تھے, دوسری طرف ایک بہت بڑی سپر پاور تھی اس وقت کی جو تھی, مگر اصل سپر پاور تو ان کے ساتھ جی اس وقت وہ نام نہاد سپر پاور, جیسے آج نام نہاد سپر پاور
امریکہ کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے, نام نہاد سپر پاور قریش مکہ جو, وہ ان کے 1000 کی تعداد تھی. کوئی ظاہری طور پر کوئی ایسا مقابلہ نہیں نظر آتا تھا, لیکن ایمانی قوت تھی, ایمانی جذبے تھے. وہ حفیظ جلندری صاحب نے شاہ نامہ اسلام کے اندر اس کا تذکرہ کیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ان صحابہ کو بھروسہ کس چیز پر تھا کہ جو 313 مٹھی پر جانثار ہو کر اتنی بڑی طاقت سے انہوں نے ٹکر لے لی بے سر و سمانی کے عالم میں, اور اللہ کریم نے قرآن پاک میں ان کی بے سر و سمانی کا ذکر کیا ہے. قرآن پاک فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, اور البتہ تحقیق اللہ نے اس وقت تمہاری مدد کی جب تم بے سر و سامان تھی, تاکہ تم اللہ سے ڈرو اور اس کا شکر ادا کرو. اللہ اکبر. اور بے سر و سامانی کیا تھی کہ اگر آپ اسلام کی تاریخ کو پڑھیں تو ایسے صحابہ بھی تھے جن کے پاس پاؤں میں پہننے کے لیے جوتے نہیں تھے, وہ ننگے پاؤں جا رہے تھے. اگر کسی کے پاس یعنی کہ تہبند تھا تو اس کے پاس اوپر پہننے کے لیے قمیض نہیں تھی. ٹھیک ہے, تو نہ تیرو تیغ پر تکیا, نہ خنجر پر نہ بھالے پر. حفیظ جلندری نے کہا نہ تیرو تیغ پر تکیا, نہ خنجر پر نہ بھالے پر, بھروسہ تھا فقط سادہ سکالی کملی والے پر. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو حضور علیہ السلام دعا مانگ رہے تھے کہ اللہ یہ تیرے محمد کی کل پونجی ہے. بلانے والے تو دیکھیں نا, تاجدار مدینہ جو سردار الانبیاء ہیں انہوں نے بلایا تھا صحابہ کو, تو پھر یہ جو الفاظ ہیں یہ دل کو ہلا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ. ابھی وہ میں آپ سے وہ سوال بھی کیا تھا کہ تیسرے عشرے میں پھر مخصوص باتیں کرنی چاہیے جو ہے, مخصوص دن کون سے ہیں, اور ان میں اعتکاف کے حوالے سے. جی, تیسرے عشرے میں سب سے بڑی جو ہے وہ عبادت جو ہے وہ ہے اعتکاف. اعتکاف کی جی, جو سنت موقدہ علی الکفایہ ہے. اور اس میں پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آخری عشرے کی جو طاق راتیں ہیں اس کے اندر لیلۃ القدر کو تلاش کرو. جیسے آپ نے شروع میں, ایک منٹ میں آپ سے چاہوں گا, آپ نے بتایا کہ ایک رمضان المبارک میں ایک نفل پڑھنے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک فرض کا ثواب دیا ہے, اور ایک فرض پڑھنے سے 70. لیلۃ القدر میں یہ ثواب کافی بڑھ نہیں جاتا ہے؟ جی, لیلۃ القدر میں تو اور بڑھ جاتا ہے نا, 1000 مہینے. لیلۃ القدر کا تو پھر اللہ پاک نے فرمایا نا لیلۃ القدر خیر من الف شہر, 1000 مہینے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام یہ حتی مطلع الفجر. اس کی تو شان ہی بڑی ہے نا, یعنی کہ 1000 مہینے, 1000 مہینے 84-85 سال کے کم و بیش کارسا بنتا ہے 1000 مہینے کو اگر کیلکولیشن کریں. تو سب سے پہلی بات ہے کہ ہے کون سی 27ویں 100% ہے. یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاق راتوں کے اندر اس کو رکھا ہوا, چھپا کے رکھا ہوا ہے. اور اس میں بھی بڑی حکمتیں ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ظاہر کر دیتا کہ یہ رات ہے تو لوگ وہ صرف ایک رات ہی جاگتے, ایک رات ہی جاگتے نا. تو اللہ پاک نے ویسے بھی قیمتی چیزوں کو, جتنی قیمتی چیز ہوتی ہے اس کو چھپا کے رکھا جاتا ہے. تو یہ بڑی قیمتی تھی, اللہ پاک نے اس لیے اس کو چھپا کے رکھا کہ تاکہ لوگ اس کی تلاش میں پورا عشرہ راتوں کو جاگیں, میری یاد میں گزاریں, میرے سجدے کریں, قرآن کی تلاوت کریں, میری بارگاہ میں توبہ استغفار کریں. اور یہ جو آخری عشرے کا اعتکاف ہے نا, اصل میں حکمت اس کی بھی یہی ہے کہ بندہ سارے دنیا کے کام کاجوں سے فارغ ہو کر چھوڑ کر مسجد میں, اب مرد کے لیے یہ ہے کہ وہ اعتکاف مسجد میں کرے, اور عورت کے لیے یہ ہے کہ وہ اعتکاف اپنے گھر میں کرے. اور عورت کے لیے اعتکاف کا ہے؟ جی, عورت اپنے گھر میں اعتکاف کرے. کیسے کرے گی اپنے گھر میں؟ پردہ لگا کے جیسے ہم مسجد. جی بالکل, اپنی کسی ایک جگہ کو, ایک کمرے کو مخصوص کر لے گی. ٹھیک ہے, ایک جائے نماز اور لیٹنے کی جگہ اس کو چاہیے. اگر گھر میں صرف میاں اس کا میاں بیوی ہوں یا بچے ہوں تو اس کا وہ تو محرم ہے, اس کا پردہ تو نہیں نا. نہیں, محرم سے تو پردہ نہیں ہے, لیکن یورپ میں ہماری جو فیملی دائرہ غیر میں مثال کے طور پر وہ کیسے اعتکاف کرے گی؟ اس بارے یہ بڑا اہم آپ نے موضوع. جی, یہ یورپ میں بھی بالکل 2 کمرے تو کم از کم ہوتے ہیں گھر میں, ایک کمرہ مخصوص تو اس میں ایک کمرہ بھی پورا نہیں, ایک کمرے کا بھی کچھ حصہ وہ مخصوص کر لیں تاکہ اس میں جو ہے وہ اپنے یعنی کہ انہماک کے ساتھ اللہ کو یاد کریں, نماز پڑھیں, جب چاہے جاگیں, سوئیں, بیٹھیں. اور اعتکاف ایک ایسی عبادت ہے, بچوں سے مل سکے اگر بچے ہیں. جی بالکل, اپنے بچوں کی نگہداشت کر سکتی ہے خاتون, اپنے شوہر کو کھانا پکا کے دے سکتی ہے, سارا کچھ کر سکتی ہے, افطاری اور سحری کا. جی بالکل کرا سکتی ہے, اور اس کو کر سکتی ہے. تو عورت کے لیے گھر میں اعتکاف ہے, اور مرد کے لیے مسجد میں اعتکاف بیٹھنا شرط ہے, اور وہ مسجد جس مسجد میں نماز پنجگانہ ہوتی ہو.
जुमा शर्त नहीं है। अच्छा, सिर्फ उस मस्जिद जुमा शर्त नहीं है। अगर जुमा वहाँ नहीं भी होता तो वो जो है इत्काफ बैठने वाला वहाँ से उठकर जुमे के दिन यानी कि आखिरी वक्त जब जुमे की नमाज का टाइम करीब हो तो वो जाकर उस मस्जिद में जुमा अदा करके, जिस मस्जिद में जुमा हो रहा हो उसमें अदायगी कर सकता है। जो करीब तर मस्जिद हो वहाँ जाकर जुमा अदा करके वापस आ सकता है। ठीक है। तो फिर ये जो है आखिरी अशरे की ताक़रातें ये बड़ी अहम है। इनमें कौन सी बातें करनी चाहिए, किस तरह की जो ख़ास कोई ऐसी जिससे ना कि वो कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आदमी जो सवाब इकट्ठा कर ले? देखिए ये इज़कार है, जिक्र करना चाहिए। जी मैं अर्ज़ करता हूँ, नफल पढ़ने चाहिए। बंदों की तबीयतें मुख्तलिफ होती हैं, ठीक है, मिजाज मुख्तलिफ होते हैं। बाज़ बंदे ऐसे होते हैं कि जिनके ऊपर गलबा होता है कि वो सजदे ज़्यादा करना चाहते हैं, नवाफल ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं, तो वो नवाफल पढ़े, ठीक है, इबादत है अल्लाह की। और बाज़ लोग ऐसे होते हैं, ज़ौक़ के मालिक होते हैं कि वो सारा दिन और रात कुरान पाक ही पढ़ते रहते हैं, हम देखते हैं, और वो भी अल्लाह की इबादत है, अल्लाह का कलाम है। एक एक हरफ पर 10 नेकियां हैं तो आप तो नेकियों भी बढ़ गई हैं, ठीक है। तो कुरान पाक पढ़ें, नवाफल पढ़ें, दुरूद पाक पढ़ें, ये सब अल्लाह ताला की इबादत है। ज़िक्र तो चाहिए कि वो कुछ अपने जो इत्काफ बैठे घर में, हमारी बहनें, माएँ, ख़वातीन, बेटियाँ, या मसाजिद में जो हज़रात बैठे, वो कुछ छोटी सी लाइब्रेरी भी अपने पास रख लें, कुछ स्टडी भी करें। और सबसे बढ़कर मैं जो गुजारिश करूँगा तमाम अपने नाज़रीन को, सुनने वालों को, कि वो उम्मत मुस्लिमा के लिए रो रो कर अल्लाह के हुजूर दुआएं करें, इसलिए कि इस वक्त उम्मत मुस्लिमा पर बड़ा कड़ा वक्त है। मुसलमानों का खून इस वक्त पानी से भी सस्ता हुआ है, ठीक है। आपस में बाहम दस्तों गिरेबां है, न मरने वाले को पता है मैं क्यों मर रहा हूँ, न मारने वाले को पता है मैं क्यों मार रहा हूँ। अच्छा, तो अभी तीसरा अशरा ले लेते हैं कि ख़त्म होने को जा रहा है, तो हम कैसे अब करेंगे कि फितराना कितना रखना चाहिए? हाँ, इस मरतबा जो तमाम मजहबी जमातों ने इत्तेफाक के साथ यहाँ पर जो फितराना फ़ीकस तय किया है वो 3 यूरो है। तमाम मसाजिद ने जी, तमाम तंजीमात जो तंजीमात हैं तमाम की इत्तेफाक राय से 3 यूरो फ़ीकस। ये नमाज से पहले देना, नमाज ईद से पहले इसको अदा करना चाहिए। अभी भी शुरू कर सकते हैं हम? जी बिल्कुल दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, बल्कि जो भी कोई गरीब मस्कीन है वो उसको दे। और वो मसला वही सवाल यही आ जाता है कि दियारे गैर में मस्कीन गरीब कहाँ से हम, अगर यहाँ नहीं तो तमाम इस्लामी मालिक हैं, पाकिस्तान है, पाकिस्तान में बड़े लोग हैं, मजबूर लोग हैं, पाकिस्तान में भेज दिया जाए। अपने वालिदैन से, अपने अजीज़ों कारब को कह दीजिए कि हमारा इतना बनता है, पे कर दो। जी बिल्कुल, 3 यूरो के हिसाब से। जो यूरोप में रहते हैं, जिस मुल्क में वो कमाई करते हैं, कारोबार बिजनेस करते हैं, उनको उसी करेंसी में अदा करना है, ठीक है। 3 यूरो के जितने पैसे बनते हैं पाकिस्तानी करेंसी उस हिसाब से उतने वहाँ अदा कर दें, उसे कर, ठीक है, बर वक्त अदा करने चाहिए, ताकि गरीब, ये है ही गरीब लोगों का हक। ठीक है, बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाने से पहले मुझे कहा जा रहा है कि एक ब्रेक ले लें। ब्रेक चलते हैं नाज़रीन, एक ब्रेक की जानिब, अपनी बातचीत का सिलसिला फिर वहीं से शुरू करेंगे। देखिए एक ब्रेक। इम्तियाज़ ट्रैवल, साफ सुथरा माहौल, बाखलाक महज़ब तालीम याफ्ता स्टाफ के साथ बाएतमाद नाम, बाएतमाद काम। इम्तियाज़ ट्रैवल, सिर्फ एक फ़ोन कॉल पर घर बैठे टिकट हासिल करें। आपकी सहूलत व रहनुमाई के लिए हाजिर खिदमत। इम्तियाज़ ट्रैवल, ए नेम ऑफ क्वालिटी। यार आज तो गर्मी बढ़ वो यार पहलवान, तुम्हें तो हर वक्त गर्मी लगता रहता है। यार मैनेजर साहब आएंगे, बड़े परेशान नजर आ रहे हैं आज, गर्मी बहुत ज्यादा है। ओ छोटे, आ जाओ भाई मेरे साथ जरा। यार मैनेजर शुक्रिया यार, शुक्रिया अदा करो इम्तियाज ब्रदर्स वालों का, जिन्होंने पाकिस्तान से पाकिस्तानी पंखे हम लोगों के लिए यहाँ यूनान में मंगवाए। शुक्र है यार अल्लाह तेरा, वो मुल्क दी ठंडियां हवावां आईयां ने। तमाम किस्म के पंखों की वैरायटी के लिए इम्तियाज ब्रदर्स ग्रुप ऑफ कंपनी की किसी भी शाख से राब्ता करें। की गल है? और यार ये टेलीफोन है ना करना पाकिस्तान ओदे विच यूरो ही कोई वाना की मसला है। हेलो जनाब, नवा कार्ड आया जे सलाम पाकिस्तान। सलाम पाकिस्तान 151 मिनट पाकिस्तान गल करांदा जे, मिनट ना कटण दी गारंटी दे नाल ते आवाज बिल्कुल साफ। यार इन्हें यूज किस तरह करना? बिल्कुल सिंपल, अपना मोबाइल चुको, ए नंबर मिलाओ ते कॉल बैक बिल्कुल फ्री आएगी। अपना पिन कोड लाओ विच ते पाकिस्तान गल करो, अल्लाह सलाम पाकिस्तान।
सलाम पाकिस्तान, पाकिस्तान 151 मिनट्स, इम्तियाज ब्रदर्स, ग्रुप ऑफ कंपनीज, ग्रीस। इम्तियाज सेटेलाइट की फ़ख्रिया पेशकश, डिश एंटीना के बगैर दुनिया भर के तमाम चैनल्स फ्री देखें और अपने मनपसंद प्रोग्राम्स को रिकॉर्ड भी करें। शावा, बेस्ट इन IPTV वर्ल्ड। मज़ीद तफसीलात के लिए इम्तियाज ब्रदर्स ग्रुप ऑफ कंपनीज, यूनान। गर्मी से बचाव के लिए यूनान में पहली बार इम्पोर्टेड रूम कूलर। वाह, क्या प्यारी और ठंडी हवा कूलर की आ रही है। रवायती बर्फ का गोला बनाने वाली मशीन, 1 किलोमीटर के फासले तक इंटरनेट के लिए वायरलेस USB और 1 साल की गारंटी के साथ मुख्तलिफ वैरायटी में अब घड़ियां भी इम्तियाज ब्रदर्स ग्रुप ऑफ कंपनीज ग्रीस की तमाम शाखों पर दस्तयाब है। याद रखिए, IB ग्रुप ऑफ कंपनीज, ग्रीस। जी वेलकम बैक नाज़रीन, हम वक्फे से जाने से पहले बातचीत कर रहे थे, तो बातचीत का सिलसिला वहीं से शुरू करते हैं। यूसुफ चौधरी साहब, पूरी दुनिया में इस वक्त उम्मत मुसलमान पर मसाइब के पहाड़, हर तरफ रंजो अलम की कैफियत है। फ़लस्तीन में था, अब भी जारी है इसराइली जो जुल्म वहाँ पर। उसके साथ साथ अभी कश्मीर में हाल ही में जो काफ़ी कश्मीरियों को शहीद किया इंडियन फोर्सेस ने, और वहाँ फिर मज़ालिम की दास्तानें शुरू हो गई हैं। वो भी मिस्र में देख लें, मुसलमान अपने भाई का गला काट रहा है। और उसके साथ साथ अभी जो रिसेंट रमज़ान मुबारक का इतना रहमतों वाला बरकतों वाला महीना है, तो नवासी रसूल सईदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मज़ार पर गोलाबारी की गई। उसके साथ साथ साहबी रसूल हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मज़ार को भी नुकसान पहुँचाया गया। तो आप इस बारे में आपने यकीनन कवरेज भी की होगी अखबार में, कि सहाफ़ी की हैसियत से आप अवाम का रद्दमल कैसा है, क्या आप इस बारे में कहना चाहेंगे? इरफान भाई, ये दोनों वाक़यात हज़रत बीबी सईदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मज़ारात की जो बेहुरमती की गई है, अवाम में बहुत सख्त गम और गुस्से की लहर है और दिल खून के आंसू रो रहा है इन दोनों वाक़यात पर। और मैं कहता हूँ कि इस मौका पर पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पर भी मुसलमान मुकीम हैं, वो इस दोनों वाक़यात की जितनी भी मजम्मत कर सकते हैं उतनी ही कम है। और मेरा हुकूमत पाकिस्तान से भी मुतालबा है कि वो, बल्कि उन्होंने जो शामी सफ़ीर है उनको बुलाया भी है और एक मरासला भी उनको दिया है। तो इस मौका पर हर मुसलमान को चाहिए कि वो इन वाक़यात पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाए और इन वाक़यात की मजम्मत करे। आप देखें कि शाम में इस वक्त मुसलमानों को दोनों तरफ मुसलमान दोनों तरफ हैं जी, मारने वाले भी मरने वाले भी मुसलमान हैं, और दोनों ही सूरतों में जो है वो नुकसान जो है वो मुसलमानों का, उम्मत मुसलमान का हो रहा है। इसी तरह आप दूसरी तरफ देख लें, मिस्र है, तो वहाँ पर भी जो मोहम्मद मुर्सी थे उनकी हुकूमत को गिरा दिया गया है और वहाँ पर भी जो नुकसान है वो भी मुसलमानों का हो रहा है। वो तो बहुत बड़ी साजिश है ना मिस्र के हवाले से। ये वहाँ पर एक तीसरी बड़ी उनकी जो सियासी कुव्वत भी है, वो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उनकी, वो बहुत बड़ी तादाद में। हमें इस चीज़ का इल्म नहीं था, अभी उस हवाले से जो पाकिस्तानी मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया में जो बातचीत आई है सामने, कि वो तीसरी बड़ी कुव्वत है जो क्रिश्चियन मिस्री हैं। और उसके मोहम्मद अल बरादी जो है वो तो आपको पता है एजेंसीज़ का बंदा है, और वो जो इंटरनेशनल जो एटॉमिक एनर्जी कमीशन का वो मायनाकार वो बना हुआ था, तो उसकी वजह से इराक पर बमबारी भी हुई है। वो तो गैर मुल्की हाथों में खेला, इनके पीछे उसकी वजह से ये मोहम्मद मुर्सी क्योंकि सियासी तौर पर एक जमहूरी तौर पर मुसलमान आगे आए थे और कुव्वत बने थे,
تو ان کو کسی آنکھ نہیں بھایا اور بہت بڑی سازش ہے اس کے پیچھے، وہ انشاءاللہ بے نقاب ہو بھی گئی ہے، ہو بھی رہی ہے. لیکن اس وقت یہ تو اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جو غیر مسلم طاقتیں ہیں وہ مسلمانوں کو تقسیم کرنے پہ تلی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. اور پوری دنیا میں پاکستان کے آپ حالات اٹھا کے دیکھ لیں، وہاں پر بھی مساجد پر حملے ہو رہے ہیں، تمام بارگاہوں میں حملے ہو رہے ہیں. اسی طرح آپ عراق میں دیکھ لیں، وہاں پر بھی مزارات پر حملے ہو رہے ہیں، حتیٰ کہ ایران میں بھی ہوئے ہیں. اور انڈیا میں آپ دیکھ لیں، کشمیر میں، یہ سارا کچھ جو کچھ بھی ہے یہ صرف اور صرف مسلمانوں پر ہی ہو رہا ہے. اور اس وقت پوری دنیا میں مسلمان جو ہے وہ سب سے مظلوم ایک قوم، ایک امت ہے جو سامنے آ رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع پر جتنی شاید اس وقت ہمیں ضرورت ہے اتحاد و اتفاق کی، شاید اس سے پہلے کبھی نہیں رہی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں لوگوں میں جو غم و غصے کی لہر ہے، پرسنلی طور پہ ہمیں انہیں کیا میسج دینا چاہیے کہ صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں؟ ان کے پیچھے بیرونی نادیدہ قوتیں ہیں، طاغوتی طاقتیں ہمیں لڑوانا چاہتی ہیں. اور میں نہیں سمجھتا کوئی کلمہ گو جو نواسی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مزار پر بے حرمتی کا سوچ بھی سکتا ہے. نہیں، اس میں اور تو کوئی ایسا مسلمان نہیں ہے کہ جو صحابی رسول حضرت خالد بن ولید، جن کو سیف اللہ کا خطاب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود، تاجدار مدینہ نے خود دیا ہے، ان کے روزہ اقدس پر کوئی گولی چلانے کا سوچ سکتے ہیں؟ یقیناً یہ سازش ہے. ہم بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. علامہ شہباز صدیقی صاحب، آپ سے میں صرف ایک سوال پوچھوں گا، اس کے بعد آگے بات چیت کریں گے کہ یہ کشمیر میں ابھی لہر اٹھی ہے، کشمیریوں پر دوبارہ سے مظالم شروع ہو گئے ہیں. ابھی حال ہی میں ایک مسجد میں گھس کر قرآن کی بے حرمتی بھی کی گئی ہے، اور مسلمانوں کا اگلے دن مظاہرہ کرنے والوں پر بیت ریگ ان پر نہ گولیوں کو بچھاڑ کر کے 8 سے جو مسجد کے امام کو بھی شہید کیا گیا. اور اس کے بعد اس کی ویڈیو بھی انٹرنیٹ پہ آئی ہوئی ہے جو کہا ہے داڑھی والا اس کو مار دو. وہ باقاعدہ بار بار اس پہ پاکستان میں بڑے ٹاک شو ہو رہے ہیں اس چیز پر. ہمیں ایز اے مسلمان، ایز اے پاکستانی، ہمیں کون سا وہ اپنے کشمیری بھائیوں کی کس طرح مدد کریں؟ آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں اس چیز کو؟ تیمور صاحب، جیسے کہ مجھ سے قبل یوسف چودھری صاحب بات کر رہے تھے، بات یہی ہے کہ یہ جو طاقتیں ہیں، مغربی طاقتیں، صہیونی طاقتیں، ان کو پتہ ہے کہ جب بھی یہ مسلمان متحد ہو گئے نا، ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو گئے، تو پھر یہ پوری دنیا پر چھا جائیں گے. اور جیسے کیسے بھی ہو سکے ان کو کسی نہ کسی طریقے سے آپس میں تقسیم کر کے رکھا جائے، لڑواتے رہو تاکہ یہ کمزور رہیں، تقسیم کر کے رکھا جائے، کبھی کسی ایشو پر، کبھی کسی ایشو پر، کبھی کسی ایشو پر. اسی وجہ سے ابھی مصر کے اندر جو آپ بات کر رہے تھے، اور شام کے اندر جو طاقتیں اسلام کو کبھی بھی یعنی کہ سیاسی قوت کے طور پر ابھرتا نہیں دیکھنا چاہتی، وہ ان کو کام کرنے کے لیے ایجنٹ ان کو مل جاتے ہیں، اور ایجنٹ جو ہے وہ مسلمانوں کے اندر سے ان کو مل جاتے ہیں. تو وہ نام نہاد کلمہ پڑھنے والے مسلمان جاہل قسم کے، جن کو نہیں پتا کہ ہم کتنا بڑا عالم اسلام کا نقصان کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن دنیاوی فائدوں کی خاطر بک جاتے ہیں. وحدت کا تصور دیا تھا، حکم دیا تھا، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا. کبھی شیعہ سنی کے نام پر، کبھی کسی وجہ کے نام پر، کبھی کسی نام پر یہ ہو رہا ہے. بس اللہ تعالیٰ سے ہم دعا ہی کرتے ہیں اس رمضان کے مہینے میں کہ اللہ پاک امت مسلمہ پر رحم کرے، اور ہمارے جو عالم اسلام کے جو حکمران، کیا اللہ تعالیٰ کی رحمت ان ممالک میں نہیں ہے؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں تو ہر جگہ برس رہی ہیں، تو یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون اس کی رحمتوں کا حصول چاہتا ہے اور کہیں کون نہیں چاہتا، کون اپنی بدبختی میں تلا ہوا ہے. تو کشمیر کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ کشمیر میں جو مسلمانوں پر دوبارہ انڈین آرمی کی طرف سے جو اتنے مظالم شروع ہو گئے ہیں، اس پر ہمیں آواز اٹھانی چاہیے کہ آپ بالکل آواز اٹھانی چاہیے. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستانیوں کے دل تو ہمیشہ کشمیریوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں، اور کوئی بھی مسئلہ ہو، چھوٹا سے بھی کشمیریوں کو دکھ پہنچتا ہے تو پوری پاکستانی قوم جو ہے وہ سڑکوں پر آ جاتی ہے، احتجاج کرتی ہے. ظاہری بات ہے وہ عالمی طاقتوں کو یہ دکھا ہی سکتے ہیں نا کہ ہم ان کے ساتھ ہیں، اور ہم ہماری سیاسی جو حمایت ہے، ہماری اخلاقی حمایت ہے، ان کے ساتھ ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم کشمیریوں کی حمایت ہمیں جو ہے حکومتی سطح پر چاہیے کہ وہ اس کو آواز کو اٹھائیں، اور ان کے خلاف جو ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف آواز بلند کریں.
यूसुफ चौधरी साहब, मीडिया के हवाले से फिर आपसे मैं पूछूंगा कि इस तरह के जो इशू होते हैं जो हमारे पाकिस्तानियों से रिलेटेड, अभी कश्मीर के हवाले से मैंने सारी अखबारों का मुआयना भी चेक भी किए हैं, देखी हैं, मुझे कोई इतनी वो कवरेज नहीं देखने को मिली। अंदर ब्लैक एंड वाइट 1-2 खबर लगी हुई थी, वो हम एजेंसी से उठा के जैसे लगाते हैं अखबारों में, ऐसी चीज़ों को कवरेज मिलनी चाहिए। बिल्कुल मिलनी चाहिए। और यहाँ पर कश्मीरियों के हवाले से एक सोसाइटी भी मौजूद है, उनको भी चाहिए कि इसका उनको भी चाहिए कि करे, इसके बारे में मजम्मत करे, को बयान बल्कि उन्हें चाहिए कि वो इस हवाले से मीडिया को आगाह भी करें। और नहीं, हमें क्या आगाह करना है, हमें तो खुद हमारा जो बनता है, ये फ़र्ज़ बनता है कि हमारी ड्यूटी है हमारे। मैं एहतजाज के हवाले से कह रहा था कि एक एहतजाज जो खबर है उसको कम से कम अच्छी कवरेज तो दें। यहाँ हम जो आम छोटे छोटे प्रोग्राम या छोटी छोटी ऐसी खबरें होती हैं उनको बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं, ऐसे इसी हवाले से हम सहाफ़ी इकट्ठे भी हुए हैं, उस बारे में तमाम जर्नलिस्ट आपस में मीटिंग भी की है कि जो मीडिया के हवाले को इसको जो अच्छी तरतीब दी जा सके। यहाँ का मीडिया तो लोकल मीडिया है, तो हमारी कोशिश यही होती है कि हम लोकल हवाले से जो है ना खबरों को कवरेज दें। तो यहाँ पर लोकल सतह पे तंजीमें मौजूद हैं, कश्मीर की तंजीमें भी हैं, सियासी तंजीमें भी हैं, मजहबी तंजीमें भी हैं। तो कोई भी मौका होता है तो हम तो तमाम तंजीमों, चाहे उसमें बिला तमीज़, हम सबको कवरेज देते हैं। तो इस मौका पर भी यहाँ पर जो मौजूद कश्मीर की जो तंजीमें मौजूद हैं, उन्हें चाहिए कि वो भी निकलें, साथ पाकिस्तानी बरादरी भी उनके साथ है, हमेशा उनके साथ रही है, हम भी उनके साथ हैं। वो जब जैसे ही वो निकलेंगे, कोई भी हम उनको भरपूर कवरेज देंगे, हमारा अपना ये ठीक है जी। मैं अपने नाज़रीन को बताना चाहूँगा कि अल्लामा शहबाज अहमद सिद्दीकी जो खतीब आज़म यूनान हैं, ख़तीब हैं मस्जिद सफ़ीना पैंतन पाक पेरिस्तेरी एथेंस के, तो उनके बड़े कम नाज़रीन को इस चीज़ का पता होगा, हमारे देखने वालों को भी। पूरे यूरोप में, पूरे दुनिया में ये हमारा प्रोग्राम देखा जा रहा है कि ये बहुत खूबसूरत, सुरीली और पुरसोज आवाज़ के मालिक हैं। वो जो इनके करीबी दोस्त अहबाब हैं वो तो जानते हैं। हमारी ख्वाहिश होगी कि आज हमारे ये यूरोप भर में, दुनिया भर में देखे जाने वाले आज के प्रोग्राम में या अपनी आवाज़ का जादू जगाएँ और कोई बेहतरीन सा कलाम हमें कोई जो सुनाएँ और हमें साबित कर दें हमारे देखने वालों को वाकई वो जो मैं तारीफ़ें कर रहा हूँ कोई गलत नहीं कर रहा हूँ। जी अल्लामा ज़रूर आपसे गुजारिश है कि आप कोई बेहतरीन सा कलाम जो आपने तारीफ़ कुछ ज़्यादा ही कर दी। नहीं, मैं आपका बहुत बड़ा मोहतरम हूँ। कलाम बाहू के 1-2 शेर में पेश करता हूँ। बिस्मिल्लाह। तस्बीह फिरी पर दिल ना फिरे ते की लेना फड़े के माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। ते इल्म पढ़िया पर अदब न सिखिया ते की लेना इल्म नू पढ़ के ते चिल्ले कटे अल्लाह पर रब ना मिले ते की लेना चिले वड़ के
تے جاگ بنا دودھ جم دانا باہو پاویں لال ہوئے کڑ کے تے اے تن رب سچے دا حجرا وچ پا فقیرا جاتی منت تو خاج خضر دی تیرے اندر آپ حیاتی ہو شوق دا دیوا بال ہنیرے تینو لبے چیز گواچی ہوں مرن تو پہلا او مر گئے باہو جنہ حق دی رمز پچھاتی ماشاءاللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. میں جو جج اپنے عوام کو سمجھوں گا, ناظرین کو سمجھوں گا کہ جو میں نے تعریفیں کی تھی کیا غلط تھیں کہ ٹھیک تھیں. ہمارے ساتھ ناظرین موجود تھے. خطیب اعظم یونان ہیں, مشہور عالم دین یہاں پر. علامہ شہباز احمد صدیقی ہیں, خطیب ہیں مسجد سفینہ پنجتر پاک پیرستری کے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر کالم نگار معروف صحافی جو ہمارے بزم تکبیر کے نیوز کاسٹر بھی ہیں, یوسف چودھری, وہ ہمارے ساتھ موجود تھے. آج ہم نے ان سے بات چیت کی. علامہ حضور سے ہم نے پوچھا جتنے بھی رمضان المبارک کے حوالے سے دوسرا اشرا اپنے اختتام کو ہے کہ جو ہمیں مسائل درکار ہیں بیرون ملک رہتے ہوئے, جتنے مسائل تھے ہم نے ان سے پوچھا, انہوں نے جوابات دیے ہیں. قرآن و سنت کی روشنی میں انہوں نے بہت مدلل انداز میں انہوں نے تفصیلاً حوالہ جات کے ذریعے ہمیں بتائے ہیں کون سی باتیں ٹھیک ہیں کون سی. یقیناً ہم لوگ بہت زیادہ مستفید ہوئے ہوں گے آج ان کی باتوں سے. تو ناظرین, پروگرام کو اپنے اختتام کی طرف لے جانے سے پہلے میں 2-3 باتیں وہ کرنا چاہوں گا. ہمارے جو چیئرمین بزم تکبیر یونان آئی بی گروپ آف کمپنیز کے ایم ڈی صدر مہریہ نصیریہ ٹرسٹ یونان جناب امتیاز عالم جعفری صاحب, وہ اپنے پاکستان نجی دورہ پر گئے ہوئے تھے, وہ واپس آئے ہیں. ہم پوری ٹیم بزم تکبیر کی پوری ٹیم ان کو ویلکم کہتی ہے, ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ان کے چھوٹے بھائی اختر عالم جعفری جو ڈائریکٹر ہیں آئی بی گروپ آف کمپنیز کے, ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیٹے جیسی نعمت سے نوازا ہے. اس موقع پر بھی ہم ان کو ڈھیروں مبارکباد دیتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آج آپ نے بات چیت سنی ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں جو اس کی رحمتیں اور ثواب اور فیض فیوز جتنا بھی جو چیزیں بھی ہمیں سمیٹنی ہیں, اللہ کے گھروں کو آباد بھی کرنا ہے, مسجدوں کا رخ کرنا ہے. اسی حوالے سے آج مسجد حسن بن علی میں بہت زبردست پروگرام تھا. لندن سے آئے ہوئے ناظم تبلیغ جمعیت اہل حدیث کے جناب علامہ حافظ حبیب الرحمان صاحب, انہوں نے بڑا پیارا خطاب کیا. ابھی وہ شام کو ہمارے پروگرام کے تھوڑی دیر بعد ہی وہ درس قرآن کے حوالے سے اسلامک فورم آف گریس کے زیر اہتمام جامعہ مسجد مسلم میں IS انار 0 میں پھر خطاب کریں گے. ان کا دوسرا یہ مرکزی پروگرام ہوگا.
اس حوالے سے آپ لوگوں سے التماس ہے کہ آپ پروگرام میں شرکت بھی کریں اور زیادہ سے زیادہ ثواب اور رحمت اللہ تعالیٰ کی سمیٹیں. تو ناظرین میں پروگرام کو اختتام کرتا ہوں. میں اسٹوڈیو میں آنے پر علامہ شہباز صدیقی اور یوسف چودھری آپ دونوں کا خصوصی طور پر دلی طور پر مشکور ہوں کہ آپ نے اپنی قیمتی مصروفیات سے ٹائم نکالا, اسٹوڈیو کو رونق بخشی. ناظرین اگلے ہفتے نئے پروگرام کے ساتھ نئے مہمانوں کے ساتھ حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. امتیاز ٹریول صاف ستھرا ماحول, بااخلاق مہذب تعلیم یافتہ اسٹاف کے ساتھ بااعتماد نام بااعتماد کام. امتیاز ٹریول. صرف ایک فون کال پر گھر بیٹھے ٹکٹ حاصل کریں. آپ کی سہولت و رہنمائی کے لیے حاضر خدمت. امتیاز ٹریول, اے نیم آف کوالٹی. یار آج تو گرمی وہ یار پہلوان تمہیں تو ہر وقت گرمی لگتا رہتا ہے. یار مینیجر صاحب آئے گے, بڑے پریشان نظر آ رہے ہیں آج. گرمی بہت زیادہ آ رہی ہے. او چھوٹے آ جاؤ بھائی میرے ساتھ ذرا. یار مینیجر شکریہ یار, شکریہ ادا کرو امتیاز بردرز والوں کا جنہوں نے پاکستان سے پاکستانی پنکھے ہم لوگوں کے لیے یہاں یونان میں منگوائے. شکر ہے یا اللہ تیرا, وہ ملک دیا ٹھنڈیاں ہوا آئیاں نے. تمام قسم کے پنکھوں کی ورائٹی کے لیے امتیاز برادرز گروپ آف کمپنی کی کسی بھی شاخ سے رابطہ کریں. کی گل ہے او یار یہ ٹیلی فون ہے نہ کرنا پاکستان او دے وچ یورو ہی کوئی وانا کی مسئلہ ہے. ہیلو جناب, نواں کارڈ آیا جے سلام پاکستان. سلام پاکستان 151 منٹ پاکستان گل کرنا جے. منٹ نہ کٹن دی گارنٹی دے نال تے آواز بالکل صاف. یار انہوں یوز کس طرح کرنا؟ بالکل سمپل. اپنا موبائل چکو, اے نمبر ملاؤ تے کال بیک بالکل فری آئے گی. اپنا پن کوڈ لاؤ وچ تے پاکستان گل کرو. سلام پاکستان. سلام پاکستان. پاکستان 151 منٹس. امتیاز برادرز گروپ آف کمپنیز گریس. امتیاز سیٹلائٹ کی فقریہ پیشکش. ڈش اینٹینا کے بغیر دنیا بھر کے تمام چینلز فری دیکھیں اور اپنے من پسند پروگرامز کو ریکارڈ بھی کریں. شاوا, بیسٹ ان آئی پی ٹی وی ورلڈ. مزید تفصیلات کے لیے امتیاز برادرز گروپ آف کمپنیز یونان.